सबसे पहले इन तमाम देखने और सुनने वालों का बेहद शुक्रिया जो हर माह 1000 सब्सक्राइबर्स के हदफ यानी इस शानदार चैलेंज में पूरी खुशी और जोश व खरूश से हिस्सा ले रहे हैं। और अगर लोगों ने अभी तक YouTube चैनल स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी गुजारिश है कि फौरन सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। और इस गुफ्तगू को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज के इस गहरे तज्जिए का आगाज एक ऐसी सूरत हाल से करते हैं जो हम में से बहुत से लोगों के साथ पेश आ चुकी होगी। फर्ज करें किसी ने पूरे हफ्ते की कॉर्पोरेट थकावट के बाद छुट्टी वाले दिन अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का एक बेहतरीन प्रोग्राम बनाया है, जो कि हर इंसान का हक भी है। बिल्कुल। अब अचानक एक दोस्त या रिश्तेदार का फोन आता है जो अपना कोई जाती काम परवाना चाहता है। जब वो शख्स माजरत करता है कि वो आज फैमिली के साथ मसरूफ है तो वो दोस्त फौरन पिछले साल की गई किसी मामूली सी मदद का ताना दे मारता है। अच्छा, यानी सीधा जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। वो ऐसा शदीद एहसास से जुर्म दिलाता है कि वो शख्स अपना फैमिली प्रोग्राम मनसूख करके उसका काम करने चला जाता है। दरअसल ये बज़ाहिर एक बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन नफ्सियाती ज़बान में ये एक अनदेखी ज़हनी गुलामी है। ये वो जाल है जिसमें इंसान जिस्मानी तौर पर आज़ाद नज़र आता है, लेकिन उसकी सोच और उसके फैसले मुकम्मल तौर पर किसी और के कंट्रोल में चले जाते हैं। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि आज हम डॉक्टर जॉर्ज के साइमन की मशहूर किताब अनशेप्स क्लोथिंग का एक बहुत तफसीली और गहरा जायजा ले रहे हैं। आज का हमारा बुनियादी मकसद इस छुपी हुई जारिहत या जिसे हम कोवर्ट अग्रेशन कहते हैं उसको समझना है और इन नफ्सियाती हरबों को बेनकाब करना है जो बज़ाहिर मासूम लगने वाले लोग दूसरों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मौजू की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन ज़हनी गुलाम बनाने वालों के हरबों को देखना होगा। डॉक्टर साइमन बहुत वाज़ेह अंदाज में बताते हैं कि ऐसे लोग कभी भी सीधे साधे तरीके से हमला नहीं करते। उनका सबसे पहला और ख़तरनाक हथियार गैस लाइटिंग होता है। गैस लाइटिंग, थोड़ा इसकी वजाहत करें। जी हाँ, इस हरबे में ये लोग हकीकत को इस कदर ढटाई से झुठलाते हैं कि सामने वाला इंसान अपनी ही याददाश्त और अक्ल पर शक करने लग जाता है। इसकी मिसालें तो पेचीदा खानदानी मसाइल या बड़े कॉरपोरेट इदारों में बहुत आम नजर आती हैं। फर्ज करें एक बॉस ने मीटिंग में एक बड़े प्रोजेक्ट की जुबानी मंजूरी दे दी, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट नाकाम होने लगा तो उसने साफ कह दिया कि मैंने तो कभी इसकी मंजूरी दी ही नहीं थी, तुम लोग खुद से ही फैसले करने लग गए हो। बिल्कुल, और ये झूठ इतने जबरदस्त एतमाद से बोला जाता है कि मुलाजमीन को सच में लगने लगता है कि शायद वाकई उन्हीं के समझने में कोई गलती हुई थी। लेकिन एक मिनट, फर्ज करें कि उन मुलाजमीन के पास उस बॉस की भेजी गई कोई पुरानी ईमेल मौजूद हो, यानी उनके पास सबूत हो, और गैस लाइटिंग नाकाम हो जाए, तो क्या ये लोग अपनी गलती मानकर पीछे हट जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब सबूत सामने आ जाएं तो ये फौरन अपना अगला हरबा इस्तेमाल करते हैं, जिसे मजलूम बनना या प्लेइंग द विक्टिम कहा जाता है। यानी फौरन पैंतरा बदल लिया जाता है। जी, वो बॉस फौरन कहेगा कि ऊपर की मैनेजमेंट मुझ पर कितना दबाव डाल रही है, मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है और तुम लोग यहाँ मुझसे पुरानी ईमेल्स की बहस कर रहे हो। इसका वाहिद मकसद सामने वाले के गुस्से और हकाइक को हमदर्दी में बदल देना होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या अपने सच्चे मसाइल पर बात करना भी मजलूमियत का ड्रामा करना है? एक आम इंसान ये फर्क कैसे करेगा कि कोई साथी वाकई में डिप्रेशन का शिकार है या सिर्फ अपना एहतसाब होने से बचने के लिए मजलूमियत का लबादा उड़ रहा है? ये बहुत ज़बरदस्त नुक्ता है। फ़र्क ये है कि एक सच्चा और परेशान हाल इंसान अपनी गलती मानकर हल तलाश करता है, लेकिन जो शख्स मैनिपुलेटर होता है वो हमेशा इस मजलूमियत को बिल्कुल उसी वक्त ढाल बनाता है जब उससे उसके रवैये का हिसाब मांगा जाए। और इसके साथ ही वो एहसासे जुर्म दिलाने का हरबा भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे गिल्ट ट्रिपिंग कहा जाता है। अच्छा, यानी दूसरों के ज़मीर को बोझिल करके अपना काम निकालना। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे दफ्तर का कोई साथी वर्कर वीकेंड पर अपना काम करवाने के लिए ताना दे कि याद है पिछले साल जब तुम बीमार थे तो मैंने तुम्हारा कितना काम किया था। अब ये सुनकर एक आम इंसान एहसान तले दबकर अपना कीमती वक्त कुर्बान कर देता है। और जब ये सब हरबे एक साथ चल रहे होते हैं तो इनका एक और तबाहकुन तरीका भी निहायत खामोशी से काम कर रहा होता है। इसे हम तन्हा करना
یا آئسولیشن کہتے ہیں۔ آئسولیشن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دراصل شکار کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا سپورٹ سسٹم ختم کر دیا جائے۔ ایک کنٹرول کرنے والا شخص بڑی خاموشی اور چالاکی سے اپنے ساتھی کو اس کے مخلص دوستوں یا بہن بھائیوں کے خلاف بھڑکاتا ہے تاکہ وہ بالکل اکیلا ہو جائے اور مدد کے لیے صرف اسی ایک شخص کا محتاج رہے۔ اگر اس سارے کھیل کو ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ بہت تھکا دینے والا عمل لگتا ہے۔ آخر یہ لوگ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سائمن کی کتاب کا جو سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے وہ یہی ہے۔ عام طور پر نفسیات میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ شاید کسی ڈر، عدم تحفظ یا بچپن کے کسی صدمے کی وجہ سے ایسا رویہ اپناتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اکثر یہی سنتے ہیں کہ وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر سائمن اس تصور کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو دراصل طاقت اور کنٹرول کا شدید نشہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ رشتوں کو ایک برابری کی شراکت داری کے طور پر نہیں دیکھتے۔ تو پھر وہ رشتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اسے ایک ایسا کھیل سمجھتے ہیں جسے انہیں ہر حال میں اور ہر قیمت پر جیتنا ہوتا ہے۔ ان کی انا کو تسکین دینے کے لیے دوسروں پر غلبہ پانا بے حد ضروری ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہیں، یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا طاقت کا حصول ہے۔ بالکل، ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود رہیں اور باقی سب ان کے اشاروں پر کٹ پتلیوں کی طرح ناچتے رہیں۔ اور اس طاقت کے کھیل میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ سیدھا سیدھا سامنے والے کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ کتنی آسانی سے دوسروں کا پیسہ اور وسائل استعمال کرتے ہیں۔ دفتروں میں آپ دیکھیں تو محنت کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، پروجیکٹ کوئی اور بناتا ہے، جبکہ کریڈٹ یہ لوگ بڑی صفائی سے خود سمیٹ لیتے ہیں۔ اور جو انسان ان کے ساتھ کسی ذاتی رشتے میں ہوتا ہے وہ ان کا جذباتی کچرا دان بن جاتا ہے، جہاں وہ اپنا سارا غصہ، ساری فرسٹریشن اور مایوسی نکالتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے اس سارے عمل میں انسان دوسروں کی وقتی خوشی اور رضامندی حاصل کرنے کے چکر میں اپنے ذاتی خواب، اپنا کیریئر، اپنی مالی آزادی اور سب سے بڑھ کر اپنا ذہنی سکون مکمل طور پر قربان کر دیتا ہے۔ بظاہر وہ زندگی جی رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندگی اس کی اپنی نہیں رہتی۔ وہ کسی اور کے مفادات کی تکمیل کا محض ایک ذریعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس تمام صورتحال میں سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ جو شخص اس ذہنی غلامی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے اسے اکثر خود اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس دلدل میں پھنس چکا ہے۔ تو ہم یا کوئی بھی انسان یہ کیسے پہچانے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں جا چکا ہے؟ اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ اس کی سب سے پہلی اور سب سے واضح نشانی یہ ہے کہ انسان ہر وقت ایک انجانے خوف کا شکار رہے، جسے نفسیات کی زبان میں واکنگ آن ایگ شیلز یا پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہا جاتا ہے۔ انسان کا ہر فیصلہ، حتیٰ کہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس ڈر کے سائے میں ہوتی ہیں کہ کہیں دوسرا شخص ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے اس کی ایک بڑی زبردست مثال شاپنگ مال سے لی جا سکتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص مال میں کپڑے خرید رہا ہے اور وہ اپنی پسند کا پیلا رنگ صرف اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہے کہ اگر اس نے یہ پہنا تو کوئی دوسرا شخص اسے دیکھ کر غصہ کرے گا یا اس پر طنز کرے گا۔ یہ محض ایک لباس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی اپنی پسند کسی اور کے خوف تلے دب چکی ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ اور اس کی دوسری بڑی نشانی ہے ہر وقت اور بلا وجہ معافی مانگنے کی عادت۔ جب کسی کو بار بار احساس جرم دلایا جائے تو اس کے اندر یہ گمان پختہ ہو جاتا ہے کہ ہر خرابی کا ذمہ دار دراصل وہی ہے۔ اور یہ رویہ اتنا عام ہے کہ لوگ اسے شائستگی اور عاجزی سمجھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر سپر مارکیٹ میں کوئی دوسرا شخص آ کر آپ سے ٹکرا جائے تب بھی فوراً خود معافی مانگنے کی عادت، یا دفتر میں کسی اور کی غلطی پر محض امن قیام رکھنے کے لیے باس سے خود معافی مانگنے لگنا۔ جی، وہ ہر الزام اپنے سر لے لیتے ہیں تاکہ بس بحث ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد سب سے آخری اور خطرناک نشانی یہ ہے کہ اپنی شناخت مکمل طور پر کھو دینا اور زیادتی کرنے والے کے برے رویے کا دفاع کرنا شروع کر دینا۔ دفاع کرنا یعنی لوگ اپنے ہی استحصال کرنے والے کی سائیڈ لینے لگتے ہیں۔ بالکل، جب ارد گرد کے مخلص لوگ انہیں حقیقت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا اس شکاری شخص کے وکیل بن جاتے ہیں۔
وہ اکثر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں، وہ دل کا بہت اچھا ہے، بس دباؤ اور حالات کی وجہ سے غصہ کر جاتا ہے۔ جب انسان حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت ہی کھو دے اور اپنے ہی استحصال کا جواز پیش کرنے لگے تو یہ واقعی غلامی کی بدترین شکل ہے۔ یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسان ایک بہت گہری کھائی میں گر چکا ہو۔ کیا اس اندھیرے سے نکلنے کا، ان نفسیاتی بیڑیوں کو توڑنے کا کوئی عملی راستہ بھی موجود ہے؟ خوش قسمتی سے راستہ بالکل موجود ہے، لیکن اس کا پہلا قدم کوئی جادوئی عمل نہیں ہے، بلکہ حقیقت کو منوعن تسلیم کرنا ہے۔ انسان کو ان مینیپولیٹرز کی میٹھی باتوں، ان کے جھوٹے وعدوں اور جذباتی ڈراموں پر یقین کرنا چھوڑنا ہوگا۔ ڈاکٹر سائمن کا اصول اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ لوگوں کو صرف ان کے اعمال کی کسوٹی پر پرکھیں۔ یعنی الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی شخص زبانی تو بہت پرواہ کا اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال سے روزانہ تکلیف مل رہی ہیں، تو صرف ان اعمال کو ہی حتمی سچ مانا جانا چاہیے۔ اور یہاں کتاب کا ایک اور تصور بہت دلچسپ لگتا ہے، جسے بغیر صفائی دیے نہیں کہنا، یا دی نو ایکسپلینیشن باؤنڈری کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن سچ پوچھیں تو معاشرتی لحاظ سے یہ کہنا جتنا آسان ہے، کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ یہ مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم معاشرتی طور پر یہ سیکھتے آئے ہیں کہ انکار کرنے کے ساتھ کوئی ٹھوس وجہ بتانا یا کوئی صفائی دینا بہت ضروری ہے، لیکن ایک مینیپولیٹر کے ساتھ یہ سب سے بڑی اور خطرناک غلطی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کی بتائی ہوئی ہر وجہ کو ایک نئی بحث، ایک نئے تانے اور ایک نئے حل میں بدل دیتا ہے۔ آپ انہیں ایک وجہ دیں گے، وہ اس کا توڑ نکال لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر صفائی دیے صرف نہیں کہنا ایسا ہی ہے جیسے پہلی بار کوئی بم ڈیفیوز کر رہے ہوں۔ فرض کریں اگر وہی کنٹرول کرنے والا شخص ویکنڈ پر کسی سے اس کی گاڑی مانگ لے تو عموماً لوگ لمبے چوڑے بہانے بناتے ہیں کہ انجن خراب ہے یا آج رشتہ دار آ رہے ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اور وہ شخص کہے گا کہ کوئی بات نہیں، میں خود مکینک کو دکھا دوں گا، یا رشتہ داروں کے لیے ٹیکسی کروا لینا۔ جی ہاں، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان صرف اتنا کہے، نہیں میں اپنی گاڑی نہیں دے سکتا، اور بات ختم۔ اس کے بعد کی خاموشی یقیناً خوفناک ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ کمال کا کام کر جاتی ہے، کیونکہ جب صفائی نہیں دی جاتی تو شکاری کا سارا کھیل وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اسے بحث کرنے کا مواد ہی نہیں ملتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کڑوا سچ بھی قبول کرنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو بدلنے کی کوشش مکمل طور پر ترک کر دی جائے۔ انسان اپنی محبت، دلیل یا منطق سے ان لوگوں کو نہیں سدھار سکتا۔ انہیں ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ چھوڑ کر اپنی تمام تر توانائیاں خود کو بچانے پر لگانی ہوں گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے اہم قدم ان مخلص دوستوں اور رشتہ داروں سے دوبارہ رابطہ استوار کرنا ہے جن سے اس شخص نے دور کر دیا تھا۔ وہ لوگ جو بغیر کسی غرض کے پرواہ کرتے ہیں، ان کا ساتھ انسان کو دوبارہ اعتماد اور حوصلہ دیتا ہے تاکہ وہ اس ذہنی قید سے مکمل طور پر باہر آ سکے۔ تو اگر آج کے اس گہرے تجزیے کا نچوڑ نکالا جائے تو بات صرف اتنی ہے کہ کسی کا احساس کرنا، کسی سے ہمدردی رکھنا بے حد اعلیٰ صفات ہیں، لیکن ان صفات کو کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں جذباتی بلیک میلنگ کا ہتھیار بالکل نہیں بننے دینا چاہیے۔ جب لوگ مسلسل خوف اور تنہائی کا شکار ہو کر اپنی زندگی، اپنے فیصلوں اور اپنی خوشیوں کا کنٹرول کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے سراسر تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ ہمدردی اور بیوقوفی کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے جسے پہچاننا انتہائی ضروری ہے۔ بالکل درست۔ کتاب کے اصولوں کو سمجھنے کے بعد اب وقت ہے ذرا وسیع زاویے سے سوچنے کا۔ ذرا اس پر غور کیجئے، کیا ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ انجانے میں سوشل میڈیا اور معاشرتی دباؤ کو اپنا سب سے بڑا مینیپولیٹر بنا چکے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر نہایت خاموشی سے ہمارے خیالات، ہمارے لباس اور ہماری پسند اور ناپسند کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا ٹرینڈز اور لائکس کی یہ دوڑ دراصل ایک نئی قسم کی معاشرتی ذہنی غلامی تو نہیں ہے؟ ذرا اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ یہ واقعی ایک زبردست اور کافی گہرا نکتہ ہے جو یقیناً سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ تجزیہ لوگوں کی ذاتی زندگی اور فیصلوں میں مددگار ثابت ہوگا۔
اور جانے سے پہلے ہم ایک بار پھر روانی سے یاد دلاتے چلیں کہ YouTube چینل سمارٹ اسکوپ کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ مستقبل کی معلوماتی گفتگو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر اس گفتگو نے زندگی کو دیکھنے کا کوئی نیا زاویہ دیا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے تجزیے تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔